नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ की सियासत पर किस तरह से एक खौफनाक हमला किया है। इस हमले के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि असल में मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को पार्टी के सदर के तौर पर नॉक आउट करके रख दिया। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के कैंप में मरियम नवाज़ के इस हमले पर क्या रद्द अमल है, आखिर मरियम नवाज़ ने ये सब कुछ अचानक क्यों किया और इसके पीछे एक फ़ोन कॉल की असल कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की जानिब से शहबाज शरीफ को नॉक आउट करने का मामला क्या है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक अहम कॉल की कहानी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर मरियम नवाज़ ने अचानक ये फ़ैसला क्यों किया। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ असल में अब पार्टी को टेक ओवर करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि अब पार्टी के अंदर मुकम्मल तौर पर उनकी पॉलिसी चले, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि मरियम नवाज़ की जो पॉलिसीज़ रही हैं और जो मियां नवाज़ शरीफ की पॉलिसीज़ रही हैं पार्टी के हवाले से, उससे मरियम नवाज़ और मियां नवाज़ शरीफ को तो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। यानी मियां नवाज़ शरीफ के बाहर जाने के लिए एक डील शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों के साथ की थी। यूँ मियां नवाज़ शरीफ को तो रिलीफ मिल गया उस वक्त जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना इस्लामाबाद आया हुआ था और शहबाज शरीफ ने ये डील की थी कि मैं मियां नवाज़ शरीफ को कायल कर सकता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने में मुस्लिम लीग नून ना जाए, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। अब शहबाज शरीफ के ये जो बैक डोर रास्ते हैं, जिन्हें कहने वाले चोर दरवाजे के रास्ते भी कहते हैं, चोर दरवाज़ों से किए जाने वाले रास्ते भी कहते हैं, इनके नतीजे में मियां नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए थे। बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस बात पर बड़ी तशवीश भी थी। लेकिन शहबाज शरीफ का कंसर्न ये है कि जब मियां नवाज़ शरीफ बाहर चले गए तो वहाँ उन्होंने कुछ अर्सा तो खामोशी रखी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बयानिया अपनाया जिसमें फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ भी उन्होंने तुंदो तेज़ तकरीरें की, फिर मरियम नवाज़ ने भी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बड़ी ही तुंदो तेज़ तकरीरें भी की, बड़ी उन पर तनकीद भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले लेकर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई थी। जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाए गए। तो शहबाज शरीफ का इस पूरे मामले पर कंसर्न ये था, तशवीश ये थी कि मियाँ साहब आपको तो रिलीफ मिल गया, आप तो बाहर चले गए। मरियम नवाज़ बहुत कम अरसे के लिए जेल गईं, लेकिन ये जो पार्टी पॉलिसी आपने बनाई थी इसका सारा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैं जेल में गया और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात थे ताकतवर हलकों से, लेकिन फिर भी मुझे जेल जाना पड़ गया। उसके बाद मेरा जो बेटा है हमज़ा शहबाज तकरीबन 2 साल वो जेल में रहा मेरी मफामती पॉलिसी के बावजूद। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ एक बहुत छोटे अरसे के लिए, कम अरसे के लिए जेल गई, फिर वहाँ से वापस आ गई। तो सारा जो आपकी पॉलिसी का नज़ला गिरा है, सारा जो नुकसान हुआ है वो मुझे हुआ, मेरे बेटों को हुआ और मुस्लिम लीग नून की जो दीगर क़यादत है, यानी शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, ये सारा नज़ला तो उन पर गिरा। तो इसलिए अब मेहरबानी करें कि आप अपना ये जो बयानिया है इसको तब्दील करें। हमारे इस बयानिए से जुड़े हुए जो प्लान ABCD थे PDM के, जो हमने हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल करने थे, वो पहले ही फेल हो चुके हैं। तो अब फिर मेरा जो प्लान E है, यानी मेरा जो मफाहमत वाला प्लान है, जो डील वाला प्लान है,
اس کو مجھے چلانے دیں تاکہ میں کچھ ریلیف حاصل کر سکوں اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ بڑے ہی میرے خلاف جو ہیں مقدمات بنائے گئے ہیں اور ان مقدمات سے جان چھڑانا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی مریم نواز کے لیے بھی بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے یہ بیانیہ جاری رکھا۔ اب اس پوری صورتحال میں پہلے تو انہوں نے میاں نواز شریف کو کنونس کر لیا تھا کہ مفاہمتی پالیسی جو ہے وہی پارٹی کی پالیسی ہوگی۔ اسی وجہ سے سوات میں جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف جائیں گے لیکن مریم نواز نہیں جائیں گی۔ لیکن اس کے بعد کچھ یہ خدشات پیدا ہوئے کہ اس طرح سے تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف پارٹی میں اوپر آ جائیں گے، مریم نواز بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی۔ میاں نواز شریف تو ویسے بھی پاکستان میں نہیں ہیں، عملی طور پر سیاست نہیں کر سکتے، اور اس وقت وہ یو کے میں بھی وہاں سے بھی کوئی جارحانہ تقریریں وغیرہ نہیں کر رہے۔ تو اس طرح سے مریم نواز جو ہیں پارٹی میں آہستہ آہستہ ان کا کردار کم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت نااہل بھی ہیں، ان کے اوپر کیسز بھی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں پھر میاں نواز شریف نے فیصلہ یہ کیا کہ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلائیں گی مریم نواز، لیکن شہباز شریف نے ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ یہ جو انتخابی مہم وہ چلائیں گی اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کریں گی، اور اپنی تنقید کا رخ صرف وزیراعظم عمران خان اور حکومت کی جانب رکھیں گی اور تنقید کو یہیں تک محدود رکھیں گی۔ اب اس پوری صورتحال میں ریسنٹ ایک رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، اور میاں نواز شریف کی جانب سے شہباز شریف سے کچھ تلخ سوالات کیے گئے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا ہمارے ذرائع کے مطابق کہ شہباز صاحب، آپ کے کہنے پر خواجہ آصف یہاں دوڑے دوڑے تشریف لائے تھے اور مجھے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ہم جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو نیریٹو یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی، لیکن آپ خواجہ آصف کو لے کر پہنچ گئے لندن اور مجھ سے آپ نے یہ فیصلہ کروایا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے، اور اس پر مجھ پر بہت تنقید بھی ہوئی، مجھے یہ تانے بھی ملے کہ میں نے یو ٹرن لے لیا ہے، آج تک ہمیں یہ تانے مل رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے کہا تھا کہ اس کے بدلے ہمیں ریلیف ملے گا۔ ہم نے محمد زبیر کو بھیجا آرمی چیف سے ملنے کے لیے، جنرل فیض سے ملنے کے لیے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ الٹا وہ بات بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود لیک کر دی کہ محمد زبیر آئے تھے ریلیف لینے کے لیے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ یہ جو دو ملاقاتیں کی تھیں محمد زبیر نے، یہ دونوں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق ہی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کی جو مفاہمتی پالیسی تھی، آپ نے تو یہ کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ میرے جانے کے بعد مریم نواز کو بھی بیرون ملک جانے کی اجازت مل جائے گی، یعنی لندن جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مریم نواز نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ایک درخواست بھی دی تھی، یعنی ریسنٹلی نہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے جب یہ موو چل رہا تھا۔ اب یہ سارے معاملات طے تھے، لیکن اس وقت وزیراعظم عمران خان نے ایک سٹانس لے لیا تھا، ایک موقف اپنا لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے میاں نواز شریف باہر گئے ہیں اور اس میں میری مرضی اور منشا شامل نہیں تھی، لیکن مریم نواز کو میں کسی صورت باہر نہیں جانے دوں گا، اور یہاں سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے تھے۔ تو میاں نواز شریف نے پوچھا کہ آپ کی جو مفاہمت ہے، جو ڈیل ہے، جو آپ رابطے کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں تو مریم نواز بھی لندن نہیں آ سکیں، اس طرح آپ کی یہ مفاہمتی پالیسی بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ ایک طرف مفاہمتی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب ہمارے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، جاوید لطیف، پوری جو ہماری قیادت ہے اس کے خلاف مقدمات بھی بنے، انہیں اندر بھی جانا پڑا، نیب کے بڑے سنگین نوعیت کے ریفرنسز بھی ہیں ان رہنماؤں کے خلاف۔ تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کی مفاہمت کی پالیسی کیا رزلٹس لے کے آ رہی ہے؟ ہم جو خاموش ہوئے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں میں، جو آپ نے کہا تھا کہ میں مفاہمت کے ذریعے کوئی ریلیف حاصل کروں گا، تو ہمیں ذرا رزلٹس بتائیں۔ ابھی تک تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی مفاہمت کے کوئی نتائج نہیں نکلے مسلم لیگ نون کے لیے، جبکہ شہباز شریف کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو مزاحمتی پالیسی اپنائی گئی اس سے اداروں کو اتنا ناراض کر لیا گیا،
اور اتنا ان کو افینڈ کیا گیا کہ اب میں بیک ڈور رابطوں کے ذریعے بھی جب ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز نے کیا کیا؟ مریم نواز جو نسبتاً خاموش تھیں شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی کی وجہ سے، یعنی وہ چاہ تو رہی تھیں کہ شہباز شریف یہ مفاہمتی پالیسی کے ذریعے کوئی ڈیل حاصل کر لیں، لیکن جب مریم نواز نے بھی دیکھا کہ شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی کے کوئی ایسے نتائج نہیں نکل رہے، تو پھر مریم نواز نے دوبارہ سے شہباز شریف کی سیاست کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں جو انہوں نے لیٹسٹ جلسہ کیا، اس میں 2-3 بڑے ہی حیران کن نکات تھے ان کی تقریر کے، اور کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جب شہباز شریف نے مریم نواز کو یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ پر اب تنقید نہیں کرنی، تو مریم نواز دوبارہ ایسا بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ خواجہ آصف جو اس وقت شہباز شریف کے کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور ہم سب کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں۔ اب مریم نواز نے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 نکات ان کی تقریر کے کیا تھے جو انہوں نے اچانک آج اسٹیبلشمنٹ پر بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تند و تیز وار کیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان تم سلیکٹرز کی کٹ پتلی ہو، یعنی وہ کٹ پتلی اور سلیکٹرز والا بیانیہ وہ واپس لے کے آئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان تمہارے راز اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یعنی فوجی قیادت کے پاس، جنرل باجوہ کے پاس اور جنرل فیض حمید کے پاس ہیں، اور ان کے راز تمہارے پاس ہیں، اس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ سلیکٹرز کے پاس میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، تو تم صرف اس لیے چوائس ہو کہ تم ان کے کہنے پر لٹو کی طرح گھومتے ہو۔ پھر یہ کہا کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہو، سلیکٹرز نے تمہارا ایک غلط انتخاب کیا جس سے پاکستان میں بربادی آئی، یعنی ساتھ ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تم جب یہ بار بار کہتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں، تو پھر تو تم خود اعتراف کر لیتے ہو کہ تمہیں سلیکٹرز ہی لے کر آئے تھے۔ میاں نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ جب ان پر مقدمات بنے اور ان سے استعفیٰ مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ الفاظ مریم نواز نے استعمال کیے اور یہ کہا کہ تم جو ہو فرما بردار ہو سلیکٹرز کے، اس وجہ سے تمہارے پیچھے یہ سلیکٹرز کھڑے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف کو ناپسند کیا جاتا تھا سلیکٹرز کی جانب سے، کیونکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وفادار آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرما بردار نہیں تھے سلیکٹرز کے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو عمران خان پر صرف تنقید کرنی تھی، انہوں نے اس تنقید کا رخ موڑ دیا راولپنڈی کی جانب، اسٹیبلشمنٹ کی جانب، اور یہ سیدھا سیدھا شہباز شریف کی جو سیاست ہے اور جو ان کی مفاہمت ہے، مفاہمتی پالیسی اور ڈیل کی کوششوں، اس پر ایک حملہ تھا، اور ان کی وہ جو پورا انہوں نے گراؤنڈ بنایا تھا کہ بالکل ہم مائلڈ رہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر، وہ سارا کھیل ان کا بگاڑ کے رکھ دیا۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم نے کشمیر بیچ ڈالا، ساتھ ہی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزامات لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتی ہے پاکستان کا عمران خان سے مل کر، تو اس پوری صورتحال میں حکومتی رہنماؤں نے بھی 2-3 بڑے اہم سوالات اٹھائے۔ ایک سوال تو یہ اٹھایا فروخ حبیب نے کہ 2015 کا جو اوفا اعلامیہ تھا اس میں میاں نواز شریف نے تو مسئلہ کشمیر تک کا ذکر نہیں کیا، اور سب سے زیادہ نقصان اس جو اوفا اعلامیہ تھا اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو پہنچا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جو پاکستان کے سفارتی ماہرین ہیں، جو خارجہ پالیسی کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی بلنڈر تھا، اس وقت کشمیر کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، حکومتی رہنما یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ جندال کو آپ نے کیسے اپنا خاص مہمان بنایا تھا، بغیر ویزے کے وہ پاکستان پہنچا، آپ اس کو مری لے گئے اور مری میں اپنے ذاتی گھر میں اس کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، تو اس کا جواب آپ دیں کہ کشمیر کا بیچنے کا الزام آپ وزیر اعظم عمران خان پر لگاتے ہیں، لیکن اصل میں کشمیر آپ نے بیچا یا وزیر اعظم عمران خان نے۔ تیسرا سوال یہ اٹھایا حکومتی رہنماؤں نے کہ نریندر مودی
جس نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر میں اتنے مظالم کیے کہ پیچھے تاریخ میں اس قسم کے مظالم کی مثال نہیں ملتی، اس نریندر مودی کو آپ نے اپنی خاندانی شادیوں میں انوائٹ کیا، اور آج آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں؟ اور آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے آپ عمران خان پر تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن نریندر مودی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہے کہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے ایک ریاستی جبر وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے حکومتی رہنماؤں کے مطابق بھی کہ اصل میں مریم نواز اور جو شریف فیملی ہے اس کو ابھی بھی نریندر مودی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، اور وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو یہاں نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں، اور پاکستان کے جو آزاد تجزیہ کار، آزاد صحافی، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یو این جی اے میں پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کے معاملے پر جو تقریر کی تھی وہ ایک تاریخی تقریر تھی، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ بھی تھا۔ تو یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ مؤثر انداز سے نہیں لڑا، یا جان بوجھ کر کوئی کشمیر کو نریندر مودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ لیکن دوسری جانب جو شہباز شریف اور مریم نواز والا معاملہ ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شہباز شریف کا کیمپ ہے وہ بڑا اس کا ریئیکشن ہے اس وقت کہ مریم نواز نے کس طرح سے شہباز شریف کی سیاست کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا ہے جس سے ان کی مفاہمتی پالیسیوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔